बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 27 तारीख है, बुध का दिन है, दूसरा वीलॉग है और बड़ी अहम खबरें हैं। ईद की खुशियों के दौरान कुछ अहम खबरें हैं जिन्हें अपडेट करना ज़रूरी है। पहली खबर तो अमेरिका ईरान मुआहदे से पहले फ़ौजियों के इनखला की, खलीजी ममालिक से अड्डे ख़त्म करने, जंगी तैयारियों समेत यूरोपी मुंतकिल करने का मामला। ऐसा क्या हुआ, ईरान को ईदी में क्या मिला कि अमेरिका के होश उड़ना शुरू हुए? ये अमेरिकी वज़ीर दिफ़ा ने खुद बताया। और इब्तदाई अमन मुआहदे का मुसवदा भी सामने। 48 घंटों में इसराइल मुआहदे को ख़त्म करवाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। और आज यमन की फ़ौज ने भी अगले राउंड की तैयारियों में जदीद टेक्नोलॉजी का ऐलान किया। दूसरे राउंड में वो क्या करेंगे, ये भी इंटरेस्टिंग है। और रूस ने अक़वाम मुत्तहिदा में खलीजी ममालिक को धमकी दी कि ईरान पर कोई समझौता नहीं होगा। साथ ही एक मिसाइल पूरे अमरीकी डिफेंस सिस्टम पर कैसे भारी निकला, ये भी पूरी तफसील आपको बताता हूँ। रूस के ताबड़तोड़ हमले, ज़ेलेंस्की यूक्रेन का सदर इस वक्त दौड़ों में, अमेरिका से कांग्रेस से बहुत कुछ मांग रहा है, मिन्नत तरला इल्तिजा कर रहा है। रूस फतह से चंद कदम दूर, अमेरिका को मुदाखला से रोका है। बड़ा अहम मामला, ईरान की इसमें भी शिरकत। और चीन का दौरा ख़त्म होते ही इसहाक डार बजट छोड़कर अमेरिका पहुँच गया। पाकिस्तान के हालात ख़राब, बेचने के लिए बहुत कुछ, ख़रीदार कोई नहीं रहा। मशरक़ी पाकिस्तान जैसी वारदात आज शहबाज शरीफ ने की। और ये बड़ी अहम खबर है, उसकी तफसील भी आपको बताता हूँ। सुहेल अफरीदी को कॉल आई या राब्ते से इनकार हुआ। आज इमरान खान को भी नमाज नहीं पढ़ने दी गई, उस पर भी मैं इंशाल्लाह कुछ कुरान और हदीस से आपके सामने कुछ मामलात रखता हूँ, ये मामला तफसील से। लेकिन सबसे पहले दुनिया के जो बड़े मीडिया चैनल इस वक्त इतलात दे रहे हैं कि ईरानी और ख़ासतौर पर ईरानी स्टेट मीडिया भी कह रहा है कि जो गैर सरकारी मुसवदा इन्हें मिला है उसमें अमेरिका ने ईरान के गिर्द अपनी फ़ौजें ख़त्म करने, बहरी नाकाबंदी ख़त्म करने का जो मामला है। और इसमें ओमान को और ईरान को बहरी आमदोरफ्त जो आबनाए हरमज़ में वहाँ ये तैयार हो गए हैं कि जो मामला तो करेंगे उसको हम मंजूर कर लेंगे। अब यहाँ अमेरिका की आपको पता है जंगी आबदोज़ें हैं, इजाफी फ़ौजी दस्ते हैं, बम्बार तैयारें हैं, इन्हें वापस करने के लिए वो आमादा हो चुके हैं ताकि तेल के जो जहाज़ हैं उनके तजारती रास्तों पर जो दबाव था, जो नाकाबंदी थी, उसे ख़त्म करने के लिए तैयार है। अब चूँकि ये गैर सरकारी मुसवदा है जो कि हतमी नहीं है, क्योंकि ईरान ने कहा जब तक कोई ठोस तस्दीक नहीं होगी कोई कदम नहीं उठाया जाएगा उस वक्त तक। आबनाए हरमज़ से पीछे नहीं हटेंगे। इसराइल के चैनल 12 का ये दावा है कि ईरान के साथ कोई मुआहदा हो तो 72 घंटों के अंदर जो फौजी तैयारे इसराइल के बिन गोरियान एयरपोर्ट पर हैं वो यूरोप की तरफ चले जाएंगे। ये स्टैंड बाय पर हैं, इन्हें हुक्म दिया जाए जंग हो तो ये फ़ौरन वापस जाएं या उस पोजीशन पर जाएं जहां से इन्होंने निकलना है। तो ये ईरान पर हमले के लिए तैयार भी हैं, लेकिन 72 घंटों के अंदर उन्होंने फैसला करना है, यानी 3 दिन के अंदर अंदर। इसमें जो बहुत बड़ी खबर, जो जंग बंदी के दौरान अभी ईरान का असलहा तो आपको पता है इकट्ठा हुआ, लेकिन जो चीन की मदद से अभी नए हाइपरसोनिक मिसाइल का अमरीकी वज़ीर दिफा ने एतराफ़ किया। उसने कहा इन्हें ऐसे हाइपरसोनिक मिसाइल मिलने की खबरें जो अमरीकी नेवी को, इनके त्यारा बम्बार जहाज़ों को और इनके फ्रिगेट्स को 48 घंटों के अंदर तबाह कर सकते हैं। ये ईरान को दिए जाने की खबरें आ चुकी हैं। और इसीलिए आबनाए हरमज़ पर अमेरिका की नाकाबंदी ख़त्म होने का मामला, यहाँ से जो ट्रंप अपनी फ़ौजें निकालने के लिए तैयार हुआ है वो यही सबसे बड़ा मसला है। आबनाए हरमज़ में नाकाबंदी ख़त्म करने को, तमाम मिडल ईस्ट ममालिक में से भी जो मिलिट्री अड्डे हैं वहाँ से फ़ौजें वापस करनी या कम करनी। पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि अगर जंग का दूसरा मरहला शुरू हुआ तो हम इन इलाकों को इनका कब्रिस्तान बनाएंगे। और इसमें यमन की तरफ से भी ये ऐलान आया कि बहिरा अहमर में हम इनके साथ हैं। अब यहाँ देखें, जो कामयाबी अमेरिका को मुतवक्किल थी वो नहीं मिली। अरब अमारात और ख़ास तौर पर ये इस पोजीशन में अब नहीं है। और इसमें अब जो दूसरा अहम मामला यूक्रेन का आ गया वो आइसिंग ऑन केक वाला हो गया, क्योंकि आबनाए हरमज़ की जो इतलात में जो अमेरिका का सबसे बड़ा मुतालबा था, एक तो पासदारान इनकलाब ने आज 23 जहाज़ों को फ़ीस लेकर पिछले 24 घंटों में गुजरने की इजाज़त दी। यानी ईरान अब मुआहदे का इंतज़ार नहीं कर रहा। आबनाए हरमज़ पर कंट्रोल उनका उसी तरह बाकी है, उसी तरह बरकरार है। अमन मुआहदा तैयार है, लेकिन जब तक देखें नेतन्याहू जिंदा है, इसराइल मौजूद है, ये मुआहदा कामयाब नहीं हो सकता। ट्रंप ने आज बड़ी लंबी चौड़ी बातचीत की नेतन्याहू से कि उसे बैरूत पर, लेबनान पर हमले से रोका, बमबारी से मना किया। और बैरूत पर जो होने वाली बमबारी से ताहाल रोक दिया गया। लेकिन उसमें अभी जनूबी लेबनान का एक गांव है तारोन, उसमें वो मुकम्मल तौर पर मलिया मेट नज़र आ रहा है। और गज़ा में जो बमबारी हुई कल से, उसकी 24 घंटों में इसराइल की बमबारी में वहाँ जो अल-कसाम उनकी ब्रिगेड, उसके चीफ ऑफ स्टाफ, उनके 2 बेटे, बेटी और एहलिया, इनकी नमाज जनाजा आज अदा की गई। और ये शमाली गज़ा के इलाके रुमाल में हुआ है, वहाँ इसराइली फ़ज़ाई हमला था। और इसमें मैयतों के ऊपर फिर बंदूकें रख कर उनकी जनाजा पड़ा गया और ये बड़ा अफसोसनाक मामला था। इस दौरान जो मार्केट तेल की है वो भी बड़ी तेज़ी से रिएक्ट कर रही है। $160 फ़ी बैरल से तेल कम होके
اس وقت 90 بیرل پر آ چکا ہے. نظریں مارکیٹ کی ڈیل پر ہے کہ معاہدہ ہو جائے، لیکن ہنوز دلی دورست والا معاملہ ہے، کیونکہ بہت بڑی پیش رفت ہو گئی ہے. روس کا جو یہ نیا معاملہ شروع ہوا ہے وہ اس طرح ہے کہ آپ دیکھیں کہ روس کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے پہلے اقوام متحدہ میں صاف صاف کہا کہ ایران پر ہم کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. پھر ایران نے روس کی کھل کر مدد کرنی شروع کر دی یوکرین میں. میں آپ کو یہ تفصیل بتاتا ہوں کہ یہ معاملہ براہ راست امریکہ سے جڑا ہوا ہے اور اس کے پیچھے چین موجود ہے. آپ جانتے ہیں روس کے صدر زیلنسکی نے آج ایک ہنگامی خط ڈونلڈ ٹرمپ کو لکھا کہ فی الفور یوکرین کے تحفظ کے لیے ہمیں پیٹریوٹ میزائل انٹرسیپٹر فوراً بھیج دو، ہم آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، بڑا مشکل ہو گیا. روس نے 54 کروز میزائل، 30 بیلسٹک میزائل، 3 ہائپر سونک اور 2 ان کے جو ایئر لانچر بیلسٹک میزائل ہیں وہ مارے. اور سب سے بڑا ان کا خطرناک حملہ درمیانے درجے کا اور شینک بیلسٹک میزائل، جس نے روس کو یوکرین کو ہلا کے رکھ دیا. 600 ڈرونز کے الگ تھے، اس کے علاوہ تھے، اور F-16 سے جو بمباری تھی وہ الگ تھی. یہ یوکرین کا صدر آپ کو پتہ ہے عرب ایران کے حملوں کے خلاف عرب دنیا کو ٹیکنالوجی دینے گیا کہ میں آپ کی مدد کرتا ہوں. لیکن ہوا کیا کہ آج ایران کے شہید ڈرون وہاں پر ٹکراتے ہوئے نظر آئے، جس کے بعد اسے نظر ہو گیا کہ اب ایران یوکرین کے خلاف روس کی مدد کر رہا ہے. آپ ذرا سوچ سکتے ہیں یہ بات. اب اس جنگ میں یہ جو ڈرون حملے ہوئے ہیں اس میں ایک اور بڑی چیز ہے کہ پولینڈ اور لتھوینیا سے یوکرین نے ایئر سپیس سے گزار کے وہاں روس پہ حملے کیے، اور یہ نیٹو کی اجازت کے بغیر ہو نہیں سکتے. اب روس اس کا کیا جواب دے گا؟ یہاں معاملہ خطرناک ہے کیونکہ پولینڈ اور لتھوینیا اس کے نشانے پر ہیں. اور یہاں جو خطرناک بات نظر آئی وہ ڈونلڈ ٹرمپ ٹس سے مس نہیں ہوا، کیونکہ روسی وزیر خارجہ نے دھمکی دی کہ امریکہ اس معاملے سے دور رہے. اب آ جائیں ذرا پاکستان کے معاملات کی طرف. اس میں تو دیکھیں ابھی ایک اس سے پہلے بلکہ ایک تازہ خبر بلکہ جو امریکی وزیر خارجہ کی ہندوستان سے نکلنے کی ویڈیو آئی جس نے بڑا تہلکہ مچایا ہوا ہے. امریکی وزیر خارجہ کو تھا پہلے بھارت کیا تو اس استقبال کے لیے آگرہ میں صرف 2 اہلکار تھے، ایک DIG لیول کا بندہ اور ایک ایئر فورس کا اہلکار. انہوں نے اسے وصول کیا. لیکن جب یہ نکلا اب خداحافظ کرنے تو جونیئر سویلین افسر، پولیس افسران اور چند کانسٹیبل انہوں نے بھیج دیے. یہ سفارتی دنیا کا بڑا عجیب و غریب معاملہ. اور بھارت نے اس ایران امریکہ کی جنگ میں جو امریکہ کو ذلت آمیز معاملہ ہوا، دیکھیں ٹرمپ کے دورہ چین کے زوال کے بعد یہ سب سے بڑے ثبوت ہیں کہ یہ جوتے مارے جا رہے ہیں. امریکی وزیر خارجہ جو آنے والا صدر بھی ہو سکتا ہے مارکو روبیو، اس کو مطلب اس انداز میں پہلے وزیر خارجہ نے سبق جیسے پڑھایا جیسے استاد بچوں کو پڑھاتے ہیں. اس کے آپ الفاظ پڑھیں پوری بریفنگ کے. اس نے کہا آپ کے لیے امریکہ فرسٹ ہے تو ہمارے لیے ہندوستان فرسٹ ہے. ہمارے قومی مفاد ایک جیسے نہیں ہیں. ہم پیٹرول اور گیس وہیں سے خریدیں گے جہاں سے ہمیں ملے گا اور سستا ملے گا. پوری دنیا میں جہاں سے مرضی لیں گے، کیونکہ ہماری عوام اس مہنگائی کا شکار نہیں ہو سکتی. ہم مہنگی بجلی نہیں بیچ سکتے. آپ یاد کریں یہ الفاظ کس کے تھے؟ عمران خان کے، جو روس سے سستا تیل اور گندم لینے گیا، جس نے یورپ کو کہا تم ہندوستان کو کیوں نہیں کہتے، ہم کوئی غلام ہیں. امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا، اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کیا تھا. یہ وہ آزاد خود مختار پالیسی تھی جو عمران خان کی حکومت گرائے گی. اب یہ بھارت میں وہی نظر آ رہا ہے. اب دیکھیں بظاہر بھارت پاکستان سے جنگ ہارا ہوا ہے، لیکن ایران سے تمام پابندیوں کے باوجود بھی وہ ایران سے تیل اور گیس لیتے رہے، روس سے بھی لیتے رہے. اور پاکستان سستی ترین گیس کی پائپ لائن اپنے ملک نہیں لا سکتا. وینٹیلیٹر کہتے رہے اس کو. 16 روپے لیٹر پیٹرول خود لیتے ہیں اپنی گاڑیوں کے لیے، لیکن پاکستان کے لیے نہیں لے سکتے. اور پھر پاکستان میں جب امریکی آئے، آپ کو یاد ہوگا تو ان کے سامنے کیسے یہ ناچتے رہے، ٹرمپ کے سامنے کیسے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوتے رہے. شہباز شریف کیسے سلوٹ مارتا رہا، دنیا کا امن کا دیوتا کہتا رہا. اور ٹرمپ نے کہا تھا یہ دنیا کے سامنے کچھ اور کہتے ہیں، پس پردہ میری تشریف پر چمیاں دیتے. پر یہ تو ہر شہباز شریف نے پبلک میں بھی کر دیا. اب یہاں دیکھیں انہوں نے چین میں بھی شہباز شریف نے ہی کام کیا، لیکن اس کے باوجود چین کے صدر نے ایک بڑی اہم بات کی، جو سب سے اہم بات، اس نے کہا اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق جو ہوگا ہوگا. اب یہ ذہن میں رکھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بورڈ آف پیس بنایا تھا وہ اقوام متحدہ کے چارٹر سے ہٹ کے تھا. پاکستان کے یہ ٹرمپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے امریکی سربراہی میں اسرائیلی خواہشات پہ. چین نے انہیں اس وقت سمجھایا بڑا کہ کوئی متبادل فورم نہیں بننے دیں گے، یہ امریکی بالادستی کا معاملہ ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ پارٹ 2 ابراہم اکارڈ کا جو معاہدے کا تقاضا کر رہا ہے، اس میں بھی پاکستان، سعودی عرب اور قطر کو اسی لیے کہہ رہے ہیں دستخط کریں، چاہے خفیہ طور پہ کر دیں. اب فیلڈ مارشل اور فارم 47 کی کٹ پتلیاں تو جانتی ہیں کہ جیسے بورڈ آف پیس میں داخل ہوئے اور چین اور روس ناراض ہوئے، ظاہر ہے یہ دفاع کے لیے تو نہیں گئے تھے، اور سارا اسلحہ اور جہاز، ریڈار، ہتھیار تو ملتے ہی چین سے ہیں. تیل چاہیے ہو، دیوالیہ پن سے بچنا ہو تو وہ بھی سعودی عرب کے رکھے ہوئے پیسے ہیں یا سعودی عرب سے ڈیفرڈ پیمنٹس ہیں. ڈالر تو ان کے پاس ہے نہیں. یہ تو امریکہ کی سرپرستی تو صرف ان کی جرائم کی پکڑ دکڑ سے بچنے کے لیے ہے، اور تو امریکہ کچھ بھی نہیں دے رہا. تو تھوکا ہوا چاٹنا کہاں ہے؟ جا کے چین میں. اب چین میں کیا ہوا دیکھیں، انہوں نے کوشش کی ڈبل گیم کی. ذرا غور سے سمجھیں. بین الاقوامی سیاست میں آپ ہر ایک کو خوش نہیں رکھ سکتے.
یا آپ اتنے مضبوط ہو. ان کی کمزور پالیسی ہے کیونکہ دو بڑی طاقتوں کا جب مقابلہ ہو تو پاکستان سے جو معاشی دفاعی انفراسٹرکچر کے تعلقات ہیں وہ چین کے ساتھ ہیں. امریکہ سے تو صرف جرائم پہ پردہ ڈالنے کے لیے فارم 47 کی حکومت کو تائید چاہیے. اب یہ نہ تو ہندوستان ہے، نہ سعودی عرب ہے، نہ ترکی ہے، نہ ان کی اتنی معیشت مضبوط ہے. یہاں سیاسیت میں استحکام ہے، قرضوں پہ انحصار ہے، بارگیننگ پاور ہے ہی کوئی نہیں. IMF کے پاس جو ڈالر سسٹم ہے، بینکنگ سسٹم ہے، یہ مغربی مارکیٹ ہے، وہاں سے امریکہ کا صرف دباؤ ہے، لیکن وہ مدد کوئی نہیں کرتے، صرف دیوالیہ پن سے وقتی طور پہ بچاتے ہیں. تو جو خطرہ ہے اصل میں وہ اقوام متحدہ سے ہٹ کے یہ امریکہ کے کیمپ میں گھس گئے. یہ جیسے ٹرمپ کے بورڈ آف پیس میں گئے یا ابراہم اکارڈ میں گھسنے کی کوشش کی، تو پھر ظاہر ہے چین روس کی طرف سے بھی جھنڈی کرائی جائے گی. اور پھر اسرائیل کو تسلیم کرنے میں ایک بڑا اہم نقطہ دیکھیں جس پہ کوشش اب شروع کریں گے کہ سعودی عرب میں جو خادمین حرمین شریفین کی سعودی حکومت ہے، یہ اسلامی دنیا کی قیادت ہے. فلسطین کے مسئلے پر یہ مرکزی آواز ہے. سعودی عرب پوری دنیا کے مسلمانوں کی ایک عوامی، مذہبی اور سفارتی ایشو کو اٹھاتا ہے. غزہ میں فلسطینیوں کی شہادتوں کا، مسجد اقصیٰ کا معاملہ، یہ جذبات ہیں مسلمانوں کے. اسرائیل کے خلاف جو غصہ ہے وہ فلسطین کی آزاد ریاست جب تک بنے وہ کم نہیں ہو سکتا. اور اس کی میں آپ کو دلیل دوں، ابھی آپ دیکھیں کہ پاکستان میں تو فیلڈ مارشل کا جو اقتدار ایسے ہی ہے جیسے ماضی میں تمام عامر آتے رہے، ڈکٹیٹر آتے رہے، 3-4 سال 5 سال سے زیادہ. اب سعودی عرب میں ایک شاہی حکومت ہے جو نسل در نسل حکومت کرتی ہے. یہ اپنی عوام اور مذہبی رد عمل کو دیکھتے ہیں. وہاں پر حکومت میں اگر عدم استحکام آ جائے تو پھر شاہی نظام میں بغاوت کا خطرہ ہوتا ہے، جمہوریت سے بہت زیادہ. اسی لیے سعودی عرب اور پاکستان کی پالیسیوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اب پاکستان میں جو حکومت بدلتی ہے تو سعودی عرب میں نظام نہیں بدلتا، وہاں بادشاہتی نظام ہے. اب سعودی عرب یہ کیوں رسک لے گا؟ ابھی تک ان کا کام ٹھیک چل رہا ہے، تو وہ اگر ایسا کام کریں گے تو عرب دنیا میں جو ایران کا موقف ہے وہ مضبوط ہوگا اور سعودی عرب اور شاہی نظام کو شدید خطرہ. اسی لیے اب یہ ظلم کی انتہا کرتے ہیں، خان کو عید کی نماز نہیں پڑھنے دیتے. وجہ دیکھیں قرآن میں دیکھ رہا تھا سورہ بقرہ میں اللہ نے کیا کہا کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام لے جانے سے روکے یا ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے. سورہ الق کی ایک بڑی مشہور آیت ہے کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو ایک بندے کو نماز پڑھنے سے روکتا ہو؟ ہم نے اسے دیکھا نہیں تھا. یہ آیت تو آئی تھی ابو جہل نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکا. یہ 9ویں یا 10ویں آیت میں ترجمہ ہے پورا. اللہ نے صاف صاف مذمت کی تھی کہ اللہ کی عبادت میں، نماز میں یا حق کے راستے میں روکنے والوں کے ظلم کی انتہا ہے. اب حافظ کی حکومت ہو جیسے شمر والا معاملہ، تو یہ بالکل قرآن پاک اگر پڑھا ہو تو دیکھیں اس کی تو مشہور آیت ہے سورہ بقرہ کی کہ اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگائی ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ ڈالا ہے. یہ زبردستی ہدایت سے محروم ہے. اللہ انہیں دیکھیں اس طرح رکھتا ہے جان بوجھ کر. یہ ظالم جو غرور میں آئے، اس کا دل سخت ہو تو پھر یہ ٹوٹتے اور بکھرتے ہیں، کیونکہ قرآن میں اللہ نے خود کہا ہے کہ ان ظالموں کو عنقریب معلوم ہوگا کہ وہ کس انجام کی طرف لوٹائے جائیں گے. یہ ذہن میں رکھے، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. صبر انسان کا اور حق کا راستے پہ کھڑے ہونے والے یہ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں. اور اللہ کے دین سے روکنے والے، عید کی نماز پہ پابندی، جمعے پہ پابندی، ماؤں کو بچوں سے روکنے پہ پابندی، مذہبی آزادی روکنے پہ پابندی، یہ وہی کام ہے دیکھیں جو انہوں نے پہلے کیا ہے ماضی میں. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ یحییٰ خان نے ذوالفقار علی بھٹو کو ساتھ ملایا تھا. یہ جس راستے پہ چل رہے ہیں میں اس کی آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ یہ ان کے بھاگ جانے کے بعد بھی معاملہ ختم نہیں ہوگا. یحییٰ خان نے ذوالفقار علی بھٹو کو اپنے ساتھ ملایا تھا اور آج یہ وہی کام کر رہے ہیں. جیسے پاکستان کی 90% آبادی ایک طرف ہے، یہ اس کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں، تو دوسری طرف 2 صوبے ان کے مکمل مخالف ہیں. خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے؟ آج عید کا دن ہے نا، آپ دیکھیں اپنے گلے شکوے ختم کرتے ہیں، ایک دوسرے کو منانے کی کوشش کرتے ہیں. ریاست کو کہا جاتا ہے ایک ماں کا کردار، چاہے فارم 47 کی 143 سے ہی، یہ اپنے ناراض بچوں کو قریب کرتے ہیں. یہ فارم 47 کی 17 نشستوں کی حکومت جس نے 180 پہ قبضہ کیا ہوا ہے، ان کی ذرا تفریق ڈالنے کی کوشش دیکھیں. 4,60,00,000 لوگوں کو صوبہ خیبر پختونخوا. آج پرائم منسٹر ہاؤس کی عید کے موقع پر آپ ٹویٹ کو ذرا پڑھیں. شہباز شریف نے تینوں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ، گورنر، آرمی چیف، ایئر چیف، وہ فارم 47 کے وزراء، سیاسی جماعتوں نے فون کالز کی، عید کی مبارکباد دی، جو نارمل ایک روایت ہے کہ تمام صوبے اور اکائی مل کر چلیں وغیرہ وغیرہ. لیکن خیبر پختونخوا کو مائنس کر دیا. گورنر سے بات کی لیکن وزیر اعلیٰ سے بات نہیں کی، وہ جو منتخب نمائندہ ہے. یعنی یہ انہیں اب پاکستان کا حصہ نہیں سمجھتے. ایک طرف ان کے رہنما کو عید کے کپڑے نہیں پہنچنے دیتے، عید کی نماز نہیں پڑھنے دیتے، جمعے کی نماز نہیں پڑھنے دیتے، کہتے تنہائی میں ڈال کے اغوا کرتے ہیں. دوسری طرف قومی یکجہتی کی، اکائی کی باتیں کرتے ہیں. خیبر پختونخوا سے جو باقی زیادتیوں کی پوری لسٹ آپ کو پتہ ہے، لیکن بلوچستان میں دیکھیں کیا ہوا. بلکہ اس سے پہلے تھوڑی سی تمہید باندھوں تو آپ کو سمجھ آئے. اسحاق ڈار پاکستان کا بجٹ بنا رہا ہے. اب وہ اس کی تباہی آپ کو پتہ ہے، وزیر خزانہ والا کام. یہ چین گئے کہ وہاں سے ہمیں کچھ ملے گا، سفارتی تعلقات ہیں، 75 سال ہیں.
چین نے 15 معاہدوں پہ دستخط کر دی، لیکن ساتھ ہی کہا دہشت گردی ختم کرو، 2 ٹوک۔ کیوں؟ ان کی وہاں پر 65 ارب ڈالر کی بلوچستان میں انویسٹمنٹ ہے۔ اب ذرا بلوچستان کی ذرا صورتحال دیکھیں، عید والے دن کیا ہوا؟ فارم 47 کی حکومت خوشیاں منا رہی ہے، کہکے لگا رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے، اور بلوچستان میں اس وقت قیامت بنی ہوئی ہے۔ وہاں ابھی نامعلوم لوگوں نے ایک نوجوان بچے کو جس طرح شہید کیا، جنازے کے پاس بیٹھا ہوا باپ، دل چیرنے والی ویڈیو تو ایک ہے۔ یہ قیامت اس وقت روزانہ ٹوٹ رہی ہے۔ رات کو انہوں نے تحریک انصاف کے بلوچستان کے رہنما اس کے بھائیوں پر جو تشدد کیا اس کی تصویریں دیکھیں، اور ان 3 دنوں میں 100 لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں۔ عید کی نماز پڑھ کے لوگ دوسرا کام جنازے پڑھ رہے تھے۔ 1948 سے شروع ہونے والا معاملہ 2005 میں مشرف کا، وہ آگ لگائی آتش فشاں جس میں ایک مجرم کیپٹن کا دفاع کرنا تھا، پورا صوبہ آگ میں جھونک دیا۔ فیلڈ مارشل زوب میں اس وقت بلوچستان میں 3 بٹالین کے ساتھ وہاں عید کی نماز پڑھ لیں، سارے اسلحہ ان سے الگ رکھوا کے کتنا خطرہ ہے۔ وہاں جو معاشی صورتحال اس وقت جو ہے وہ بلوچ، وہ جو ایک تو علیحدگی پسند اور کالعدم تنظیمیں، وہ ٹرکوں ٹرینوں پر حملوں کے ساتھ اب سپلائی چین کو تباہ کر رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے فوجی گاڑیوں کو صرف نشانہ بناتے تھے، ٹرینوں کو، اب وہ بڑی تعداد میں وہاں پر فوج کے تعینات ہونے کے باوجود جو بے بسی نظر آ رہی ہے۔ آپ بلوچستان کے پشتون قبائل کو دیکھیں، وہاں کی خواتین اسلحہ لے کے وہ پشتون بچی کو کچے کے ڈاکوؤں سے لے کر آئے۔ بلوچستان میں کبھی زریاب روڈ پر، کبھی مستونگ پر، کبھی ہرنائی میں یہ جو بچی کچی کا اثر ہے، وہ بلوچ شاعروں کو، ادیبوں کو اٹھا لیتے ہیں، اغوا کر لیتے ہیں۔ وہاں بلوچستان کے تمپ علاقے کی وہ رہائشی بلوچ شاعرہ دوسری دفعہ سے جبری اغوا کر لیا۔ ایک ایسا صوبہ جہاں پہلے ہی گیس چوری کر رہے ہیں، ان کی بجلی وہاں ہے نہیں ہے، وہاں پسماندگی آپ کو پتہ ہے، اوپر سے جنازے اٹھائے جا رہے ہیں، دھماکے، بم بارود۔ عید کے دن سرمایہ کاری آئے گی وہاں پہ، معیشت چلے گی وہاں پہ۔ یہ اپنا اقتدار پورا کرنے کے لیے طاقت کے زور پر ظلم کر رہے ہیں کہ بعد میں دیکھیں گے باغ جانے اور مالی جانے، اتنا تباہ کر دیں کہ خان بھی نہ ٹھیک کر سکے، کہ اس نے کورونا میں جیسے پاکستان کو بچا لیا، یہ اس طرح شاید بعد میں بچا بھی نہ سکے۔ اسے پاکستان ایسا دینا چاہتے، لیکن انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ پاکستان پر اپنا رحم و کرم کرے گا، اور پاکستانی بھی بچیں گے اور پاکستان بھی بچے گا، یہ لوگ البتہ بھاگ جائیں گے۔ دعا کریں، عید کا دن ہے، اللہ تعالیٰ یہ اس ظلم اور جبر کے دور کو ختم کرے اور کوئی راستہ اس طرف کا نکالے کہ جس میں پاکستان کی بقا ہو۔ مجھے تو خطرہ ہے ان 2 صوبوں کا بڑا خطرہ۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے پاکستانیوں کو۔ انشاءاللہ اگلی ویلا تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔